एपिसोड 20। वो हाथ में चाकू थामे इस अंदाज में खड़ी थी कि उसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे और वो उन शोला बरसाती आंखों से दिलदार आगा के चेहरे को घूर रही थी। आगा के होठों पर मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट उसके इश्तियाल में मजीद इजाफा कर रही थी। उसने हाथ को हरकत दी और उसकी उंगलियों में दबा चाकू आजाद होकर हवा में तैरता सीधा आगा की दाईं आंख में पेवस्त हो गया। चाकू पेवस्त होते देखकर उसने अपने माथे पर आए पसीने के कतरों को हाथ की पुष्ट से साफ किया और दांत किचकिचाते हुए आगे बढ़ी। काश उस रोज में इसी तरह तुम्हें अपने चाकू का निशाना बना पाती। चाकू का दस्ता पकड़कर खींचते हुए वो आगा की तस्वीर से मुखातिब हुई। हाँ, वो आगा की तस्वीर ही थी जिसे उसने अपने निशानेबाजी के बोर्ड पर चस्पा कर रखा था। यह वही तस्वीर थी जो उसने उस रोज जलसे में खींची थी। बगैर तवज्जो के इकट्ठी खींची गई दो तस्वीरों में से एक ऐसी थी जिसमें आगा के साथ दूसरे लीडर्स के चेहरे भी नुमाया थे। उस तस्वीर को अगले रोज के अखबार में जगह दे दी गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर जिसमें सिर्फ आगा के चेहरे का क्लोजअप था उसने अपनी तहवील में ले ली थी और अब उसी तस्वीर को तख्ता मश्क बना रखा था। उसे इस बात का शदीद दुख था कि जलसे में वो आगा को निशाना बनाने में नाकाम रही थी, हालांकि उसे एक बेहतरीन मौका मैसर आया था। अपनी उंगलियों का एन वक्त पर हरकत करने से महरूम हो जाना उसे अभी तक हैरान किए दे रहा था। कुव्वत अमल से उस महरूमी को उसने इर्द गिर्द मौजूद मजमे से जहन पर पड़ने वाले दबाव के खाते में डालने की कोशिश की, लेकिन खुद भी वो उस दलील से पूरी तरह मुतमईन नहीं थी और यही महसूस कर रही थी कि वो कोई गैबी ताकत थी जिसने उसे उसके इरादे में कामयाब नहीं होने दिया था। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि आगा जैसे करप्ट आदमी को बचाने के लिए गैब से मदद क्यों करा सकती है। वो इस इत्तेफाक की वजह से आगा से इंतकाम लेने के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकती थी, इसलिए अगले दिन उसे फ़ोन कर डाला। उसका इरादा था कि आगा से मुलाकात के लिए वक्त लेकर इस बार तन्हाई में उसको निशाना बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आगा से बात ना हो सकी। आगा के पीए ने उसे बताया कि वो आजकल बहुत मसरूफ है और फ़ोन कॉल्स या मुलाकातों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। उसके इसरार पर भी पीए ने उसे वक्त नहीं दिया। इस बार वो सना की दोस्ती का फ़ायदा भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि सना ने साफ लफ्ज़ों में उसे रब्ता करने से मना कर दिया था और उसके पास यही चारा रह गया था कि वो अगले किसी जलसे में दोबारा कोशिश करे। उसके पास कांग्रेस के जलसों का जो शेड्यूल मौजूद था उसके मुताबिक मरकजी क़यादत बम्बई में मजीद सिर्फ एक जलसे में शिरकत करती और उसके बाद वो लोग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते। खुद आगा पंजाब से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसका उन जलसों में शरीक होना लाजमी था। जूलियट ने यूं तो रंधावा से कह रखा था कि उन जलसों की कवरेज के लिए वही जाएगी, लेकिन रंधावा के मूड का कुछ पता नहीं था कि वो कब अपने वादे से फिर जाए और उसे खर्चा करके भेजने के बजाय अपने किसी मकामी रिपोर्टर की जिम्मेदारी लगा दे। इस हिसाब से उसके पास अगले दिन बम्बई में होने वाले जलसे का मौका रह गया था जिससे वो फायदा उठा सकती थी। उसने दिल में ठान लिया था कि इस बार मौके को ज़ाया नहीं होने देगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा निशानेबाजी की मशक कर रही थी। अपने जुनून में उसे आज ये भी याद नहीं रहा कि जोसेफ के खाने का वक्त गुजर चुका था। कोई याद दहानी करवाने वाला था भी नहीं। तो जोसेफ की याद दिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो बस थोड़ा बहुत ही उसकी खातिर खाता था, वरना उसे जोसेफीन से जुदाई के गम में दुनिया की किसी शय से कोई रग़बत नहीं रह गई थी। मश्क करते करते जब वो थक कर निढाल हुई तो उसे जोसेफ के खाने का ख्याल आया। इस अरसे में आगा की तस्वीर का हुलिया बिगड़ गया था और कोई नक्श नजर नहीं आ रहा था। शायद तस्वीर का यह हाल हो जाने पर उसका जुनून थमा था और बीमार जोसेफ के खाने का ख्याल आया था। वो तेजी से बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी। आज उसने कुछ पकाया भी नहीं था और अब पकाने का वक्त भी नहीं था। चनाचे जल्दी से पतीली में रखकर दूध गर्म करके उसे एक प्याली में निकाला और डबल रोटी के टुकड़े उसमें डालकर जोसेफ के कमरे का रुख किया। वो हस्बन मामूल आंखों पर हाथ रखे अपने बिस्तर पर लेटा था। जूलियट ने दूध डबल रोटी का प्याला मेज पर रखते हुए उसे आवाज दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ। डैड, खाना खा लो। लेकिन उसने फिर भी कोई रद्दअमल ना दिया। डैड, जूलियट ने कुछ घबराकर उसकी आंखों पर रखा हाथ परे हटाया। उसका हाथ किसी बेजान शय की तरह पलंग के साथ लटक गया। जूलियट ने जल्दी से उसकी सांस की आमदोरफ्त चेक की। वो सांस ले रहा था, लेकिन बहुत आहिस्ता। साथ ही उसे बहुत तेज बुखार भी था। शायद बुखार की शिद्दत ने उसे बेहोश कर दिया था। जूलियट ने उसे अच्छी तरह हिला जुला कर देखा, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि कोई रद्दअमल दे पाता। जूलियट ने महसूस किया कि उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना जरूरी है। वो भागती हुई दरवाजे पर गई ताकि किसी महल्लेदार को पुकार कर मदद के लिए बुला सके। दरवाजे पर पहुंचते उसे गली से गुजरता जानी नजर आया। ब्रदर जानी। या सिस्टर, एनी प्रॉब्लम? डैड की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ठीक है, अपन अभी सवारी लेकर आता है। सूरत हाल की संगीनी को समझकर जानी तेजी से हरकत में आ गया। इस असना में गफूर चाचा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अंदर जाकर जोसेफ को देखा और उसकी हालत देखकर तशवीश में मुब्तला हो गए। जानी ने सवारी लाने में देर नहीं लगाई। गफूर चाचा और जानी ने मिलकर जोसेफ को उसके बिस्तर से सवारी में मुंतकिल किया। जूलियट के साथ वो दोनों भी अस्पताल गए। वहां पर भी उन्होंने मामलात संभाले। जूलियट बस चल होते आसाब के साथ वो सब कुछ होता देखती रही। डॉक्टर ने तेजी से जोसेफ को तिब्बी इमदाद दी और कुछ ही देर में उसकी हालत जरा संभली हुई नजर आने लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन साहब को कोई मर्ज तो नहीं है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि इनके वजूद में जिंदगी की अलामात बहुत कम महसूस होती हैं। आम फहम अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि ये साहब इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर हम इनकी कमजोरी का तोड़ ना कर सके ना
तो ये कमजोरी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जोसेफ को ग्लूकोज लगाकर लिटा दिया गया था और डॉक्टर जानी के इस्तफसार पर उसे सब कुछ बता रहा था। कमजोरी तो उन्हें होनी थी, ये कुछ खाते पीते जो नहीं है। मम्मी के बाद डैड को जिंदगी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जूलियट ने सिसकते हुए डॉक्टर की बात पर तबसरा किया। ओह ऐसी, फिर तो ये बेहतर है कि हम कुछ दिन के लिए इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लें। यहाँ इन्हें ग्लूकोज और इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो इनकी हालत में बेहतरी का इम्कान है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप ठीक समझो वैसा करो। जानी ने फौरन उससे इत्तेफाक किया और जूलियट से मुखातिब होकर बोला, डोंट वरी सिस्टर, अपन है ना, अपन तुम्हारे डैड का लुक आफ्टर करेगा। अगर तुमको अपनी जॉब पर जाना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन तुम्हारे पीछे सब देख लेगा। थैंक यू कहने का जरूरत नहीं है। अभी तुम गफूर चाचा के साथ घर वापस जाओ, अपन इधर हॉस्पिटल में है। तुम मॉर्निंग में आना चाहे तो आ जाना। उसने बसरार जूलियट को घर वापस भिजवा दिया। घर पहुंचते मोहल्ले की खवातीन उससे मिलने के लिए आ गई और जोसेफ की तबीयत के बारे में मालूम करने लगी। उसने गायब दिमागी से उनके सवालों के जवाब दिए। असल में उसका जहन इस वक्त दो मुख्तलिफ सिम्तों में बटा हुआ था। एक तरफ जोसेफ की हालत की फिक्र थी तो दूसरी तरफ कल होने वाले जलसे के बारे में भी सोच रही थी। उसे कल के जलसे में अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए एक बार फिर किस्मत आजमानी थी और इस बार नाकाम होने का वो बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी। उसकी इस कैफियत को मोहल्ले वालियों ने बाप की बीमारी का नतीजा समझा और अपने अपने तौर पर तसल्लियां देती रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया। सब साकिब ललिता मौसी रह गई। उसने पेशकश की थी कि अगर जूलियट चाहे तो वो रात को उसके पास रुक सकती है, लेकिन जूलियट ने उससे कहा कि अपने घर में उसे किसी बात का डर नहीं है और वो आसानी से अकेली रह सकती है। मौसी उसे अंदर से अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लेने और किसी परेशानी की सूरत में आवाज दे लेने की नसीहत करके रुखसत हो गई। उसके बाद जूलियट ने अपने कमरे का रुख किया। वहां अब भी निशानेबाजी के बोर्ड पर आगा की बदहाल तस्वीर चस्पा थी। एक और दिन जी लो आगा, कल तुम्हारी लाइफ का दी एंड होके रहेगा। उसने नफरत अंगेज लहजे में तस्वीर के मुकाबिल इस अंदाज में खड़े होकर कहा जैसे आगा की आंखों में आंखें डालकर ये जुमला कह रही हो। हालांकि चाकू के बेतहाशा निशानात के बायस उस तस्वीर पर आंखें तो क्या कोई भी नक्श सलामत नहीं रहा था। हस्बे मामूल फारूक सुबह जल्दी जाग गया। हालांकि रात वो लोग मुन्नू पहलवान के अड्डे से बहुत देर से लौटे थे और उन्हें सोने में खासी ताखीर हो गई थी। जागने के बाद वो जरूरियात से फारिग होकर कमरे से बाहर आया तो इल्म हुआ कि बाकी लोगों ने भी सुबह खेजी में उसका साथ दिया है और अब सब नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। फारूक के आते उन्होंने अपने इस इरादे को अमली जामा पहना डाला। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया। शकुंतला और अनुपम अग्रवाल भी उनके साथ ऐसे ही शामिल रहे जैसे उन्हीं के साथ ही हो। चाचा जी, बंबई परट कर आने के बाद आप सबको हमारे घर जरूर आना है, मैं आपकी राह देखूंगी। शकुंतला ने ना जाने कौन सी बार रब्बन को याद दहानी करवाई तो वो मुदब्बिराना अंदाज से मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा। जल्दी से अच्छे हो जाएगा फारूक भैया, मैं भगवान से आपके लिए स्पेशली प्रार्थना करूंगी। इस बार वो फारूक से बोली, मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआ से मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। वैसे भी मैं खुद कब बंबई से दूर रहना चाहता हूँ। ये तो मजबूरी और तुम्हारे चाचा जी का इसरार है जो मुझे शिमला लेकर जा रहे हैं। चाचा जी बुद्धिमान आदमी है, ये आपको शिमला लेकर जा रहे हैं तो ठीक ही होगा। शकुंतला रब्बन से हद दर्जे मुतासिर थी। नाश्ते के दौरान वो लोग उसी तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में चले गए। शकुंतला और अनुपम को कुछ देर में रवाना हो जाना था, इसलिए वो अपनी बाकी मांदा तैयारी करना चाहते थे। उन दोनों की रवानगी के बाद वो लोग भी शिमला के लिए निकल जाते। फारूक के साथ साथ कैथराइन भी उसके कमरे में पहुंची थी। उसे मामूल का चेकअप करने के बाद फारूक को उसकी दवाएं खिलाना थी। फारूक ने उसे कहा भी था कि वो खुद अपनी दवाइयां खा सकता है, लेकिन कैथराइन को अपनी निगरानी में उसे दवाएं खिलाना मुनासिब लगता था क्योंकि उसे इल्म था कि अक्सर मरीज इस सिलसिले में कोताही कर जाते हैं। ये आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? बस रात जरा हम लोग देर से सोए थे ना, इसलिए। आपको अपनी नींद टाइम पर पूरी करनी चाहिए। आपकी जल्दी रिकवरी के लिए भरपूर नींद और आराम बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं सिस्टर, लेकिन बस अचानक ही काम पड़ गया था। सर में दर्द तो नहीं है? मामूली सा भारीपन है, वो तो ज्यादातर जागने से हो ही जाता है। फारूक ने जवाब दिया। उसी वक्त उसके सर में दर्द की एक लहर सी उठी और चमक दिखाकर गायब हो गई। उसने मुनासिब नहीं समझा कि कैथराइन को इसके मुतालिक बताकर परेशान करे। वो उस दर्द को रात नींद पूरी ना होने का शाखसाना समझ रहा था और ख्याल था कि दवा खाने और आराम करने से तबीयत संभल जाएगी। उसे इस बात का भी एहसास था कि रब्बन को जल्द बंबई लौट जाना चाहिए ताकि वहां के मामलात संभाल सके। इसलिए वो अपनी तबीयत की नासाजी का जिक्र करके आज के सफर को मुलतवी करवाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने अपने तौर पर तय कर लिया था कि सफर के दौरान नींद पूरी करने की कोशिश करेगा। भाटिया सेठ की भिजवाई हुई गाड़ी बड़ी और आरामदेह थी, इसलिए वो समझता था कि दौरान सफर उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कैथराइन उसके मुआयने के बाद उसे अपनी निगरानी में दवाइयां खिलाकर रुखसत हुई तो फौरन ही गोलू खबर लेकर आ गया कि शकुंतला और अनुपम रवाना हो रहे हैं। उनके दरमियान पहले से ये बात तय पा चुकी थी कि दोनों बाप बेटी को रुखसत करने गाड़ी में सिर्फ रब्बानी उनके साथ जाएगा और बाकी लोग यहीं से अलविदा कह देंगे। फारूक अपने कमरे से बाहर निकल गया। सभी कॉरिडोर में मौजूद थे। सबने बाजमात नीचे का रुख किया। साथ ना जाने वाले गाड़ी तक शकुंतला को रुखसत करने का इरादा रखते थे।
باہر بھاٹیا سیٹ کا ڈرائیور حکم کے مطابق تیار کھڑا تھا۔ وہ لوگ باہر نکلے تو اس نے انوپم اگروال کا چھوٹا سا سفری بیگ مؤدبانہ مستعدی سے تھام کر گاڑی میں رکھا۔ شکنتلا کا بڑا سا پرس جس میں وہ نقدی اور زیور رکھ کر لائی تھی البتہ اسی کے پاس رہا۔ دونوں باپ بیٹی کی گاڑی میں سوار ہونے سے قبل رسمی الوداعی جملے ادا کیے جانے لگے۔ پہلے انوپم اگروال گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا، اس کے بعد ربا نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ شکنتلا البتہ تاخیر کری تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کا ان لوگوں سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ایک بار پھر گولو اور فاروق کو پرنام کیا اور کیتھرائن سے گلے ملنے کے بعد بادل ناخواستہ گھوم کر گاڑی کے دوسری طرف کے کھلے دروازے کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے سے کچھ ہی دور تھی کہ ایک لڑکا نہ جانے کہاں سے بالکل ہی اچانک نمودار ہو کر اس سے ٹکرایا اور اس کا پرس کھینچ کر کسی چھلاوے کی طرح دوڑ گیا۔ فاروق نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے حرکت میں آیا۔ حرکت میں تو ربن بھی آیا، لیکن اسے دروازے کا لاک کھول کر باہر نکلنے میں کچھ وقت لگا۔ اس اثنا میں لڑکا اور فاروق خاصے دور نکل چکے تھے۔ لڑکا بہت تیز دوڑ رہا تھا، اس کا تعاقب کرنے میں فاروق کو اپنی پوری جان لڑانی پڑ رہی تھی۔ اصل میں طبیعت کے اسملال نے بھی اس کی قوت عمل کو متاثر کیا تھا اور وہ لڑکے کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے مسلسل اپنے سر میں دھماکے محسوس کر رہا تھا۔ یہ درد تھا جو اپنا رنگ دکھانے لگا تھا، پھر بھی اس نے اچکے کا تعاقب ترک نہ کیا۔ وہ بھلا بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اچکا اس کے ساتھ موجود ایک خاتون کا پرس چھین کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ اس کو اتنی بڑی جرأت کا سبق سکھائے بغیر چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن بالکل ہی اچانک قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ راہ میں پڑا کوئی پتھر تھا جسے وہ جوش میں دیکھ نہ سکا اور اسے ٹھوکر کھا کر بری طرح گر گیا۔ گرنے سے اس کے سر میں بھی چوٹ لگی اور اس کے سامنے زمین آسمان گھوم کر رہ گئے۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اپنے حواس بحال نہ رکھ سکا اور بہت تیزی سے اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جولیٹ نے اپنا جائزہ لیا۔ آج اس نے سفید فل آستینوں والے بلاؤز کے ساتھ سفیدی رنگ کا پھولدار اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ آج اس نے بہت دنوں کے بعد اپنے ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تھی اور بے پناہ نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد اس نے اپنی ذات پر دھیان دینا قطعی ترک کر دیا تھا اور جو بھی ہاتھ لگتا پہن کر دفتر چلی جاتی۔ لیکن آج اس نے بہت سوچ سمجھ کر لباس کا انتخاب اور یہ سارا اہتمام کیا تھا، کیونکہ وہ طے کر چکی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک فیصلہ کن دن ہوگا اور اس ساری تیاری کا مقصد اپنے اندر عزم و ہمت کو توانا کرنا تھا۔ آج وہ اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کا حتمی فیصلہ کر چکی تھی جو اس کے باپ کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ آئینے میں اپنا جائزہ لے کر مطمئن ہو جانے کے بعد اس نے سفید رنگ کے سینڈل پیروں میں ڈالے اور گھر سے نکل پڑی۔ آج وہ معمول سے کافی پہلے گھر سے نکلی تھی۔ جلدی نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسپتال میں جوزف سے ملاقات کرتی ہوئی دفتر جائے۔ جانی نے اسے سلسلے میں تسلی دی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ جوزف کا پورا خیال رکھے گا۔ اسے اڈے والوں کے مہربان رویے کا پہلی تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے جانتی تھی کہ جانی اپنے کہے پر پورا عمل کرے گا اور جوزف کے علاج معالجے میں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسپتال پہنچی تو جوزف کے بستر کے ساتھ موجود بینچ پر جانی مستعد بیٹھا نظر آیا۔ جوزف البتہ گہری نیند میں تھا۔ کیسی طبیعت ہے ڈیڈ کی؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ رات بھر ڈسٹرب رہا، ابھی بیفور ہاف این آور ہی ریلیکس ہو کر سویا ہے۔ تم شاید آفس جانا مانگتا ہے۔ ہاں، آج مجھے ایک اہم جلسے کی رپورٹنگ کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، اس واسطے سوچا کہ ڈیڈ کو دیکھتی ہوئی جاؤں۔ تم یہاں ڈیڈ کے ساتھ رہو گے نا؟ ڈونٹ وری سسٹر، تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، اپن ہے نا ادھر، سب دیکھ لے گا۔ میں تمہارے اور ڈیڈی کے لیے بریک فاسٹ لائی تھی۔ جولیٹ نے ہاتھ میں موجود باسکٹ اسے تھمائی۔ تھینک یو سسٹر، پر تم صبح صبح اتنا تکلیف کائے کو اٹھایا؟ اپن ادھر ہوٹل سے بریک فاسٹ منگوا لیتا نا۔ جانی نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جولیٹ کے اس عمل نے یکدم ہی اسے اپنے خاندان کی یاد دلا دی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تو شاید اس کی ماں یا بہنوں میں سے کوئی اس کے لیے اسی طرح ناشتہ تیار کرتا، لیکن نہیں، ان بیچاریوں کے پاس تو شاید اس کی فرصت ہی نہ ہوتی کہ رات کسی کی حوث اور اپنی مجبوریوں کی صلیب پر چڑھنے والی وہ عورتیں بھلا ایسی دلداریاں کیسے کر سکتی تھیں۔ تکلیف کی کوئی بات نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بریک فاسٹ بنا کر کھلاؤں۔ اس کی کیفیت سے بے خبر جولیٹ اسے جواب دے رہی تھی۔ اصل میں وہ خود بھی عجیب کیفیات کا شکار تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ آج وہ آخری بار اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو ناشتہ بنا کر کھلا دے، بعد میں ایسا موقع ملنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ میں آفس سے لیٹ ہو رہی ہوں، ڈیڈ اٹھے تو پلیز انہیں بریک فاسٹ کروا دینا۔ اوکے، یو ڈونٹ وری، اپن تمہارے ڈیڈ کو اچھی طرح سے بریک فاسٹ کروا دے گا، تم ایزی ہو کر دفتر جاؤ۔ جانی نے اسے تسلی دی تو اس نے سر ہلایا اور جھک کر جوزف کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ اپن تمہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ دیتا ہے۔ آنکھوں کی نمی کو اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے جانی کی آواز سنی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سے اٹکا ہوا تھا، اس لیے زبان سے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اتنا پریشان کائے کو ہوتی ہو؟ تمہارا ڈیڈ ایک دم فرسٹ کلاس ہو جائے گا، ڈاکٹر بولا تھا، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، صرف ویکنس ہے، تھوڑے دن ہاسپٹل میں رہے گا نا تو ویکنس بھی دور ہو جائے گا۔ جانی نے اس کو ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دی۔ تم میرے پیچھے ڈیڈ کا کیئر کرو گے نا برادر؟ وائی ناٹ، ہم تم کو بولا نا تم ایزی ہو کر دفتر جاؤ، اپن ادھر ہی ہے نا۔ جانی نے ذرا اپنائیت بھری خفگی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن تم کب تک انہیں لک آفٹر کر سکتے ہو؟
اس کا ذہن صرف آج کے بارے میں نہیں بلکہ آئندہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا. ضرورت پڑے تو اپن سارا لائف بھی سے لک آفٹر کر سکتا ہے. اپن نے تمہیں سسٹر بولا ہے تو سمجھو تمہارا فادر بھی اپنے فادر کے موافق ہے. جانی نے اس کی کیفیت کو سمجھے بغیر جوش سے جواب دیا. اس جواب نے جولیٹ کے دل میں ٹھنڈک سی ڈال دی. جانی ایسا آدمی تھا کہ وہ اس کے کہے پر پورا یقین کر سکتی تھی. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آنے والی بس کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گئی. کیسی ہو جولی؟ کوئی اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اسے دریافت کیا تو وہ اپنے خیالات سے چونک کر باہر آئی. وہ عارف تھا جسے وہ آج کئی دنوں بعد دیکھ رہی تھی. کیا پہچانا نہیں؟ عارف نے مسکرا کر پوچھا. تمہیں میں بہت اچھی طرح پہچان چکی ہوں. اس نے رخ موڑتے ہوئے زومائنے جملہ بولا جس پر عارف نے توجہ نہیں دی. وہ اس کے چہرے پر نظر جما کر بولا, You are looking so beautiful. I know, I am. جولیٹ نے نہایت رکھائی سے کہا. اس بار عارف کو جھینپ کیا اور اپنا دفاع کرنے والے انداز میں بولا, ہم کلاس فیلوز اور بہت اچھے دوست رہے. کیا اس حوالے سے میں تم سے بات نہیں کر سکتا؟ تم خود ہی سارے تعلق توڑ کر چلے گئے تھے. اس کے بعد اب کوئی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ یہ بتاؤ کلکتہ سے کب آئے اور وہاں تمہاری جاب کیسے چل رہی ہے؟ کل ہی آیا ہوں 2 دن کی چھٹی لے کر. جاب بھی ٹھیک چل رہی ہے. عارف نے اس بار قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا. تم کیسی ہو؟ میرا اسٹاپ آ گیا. اسے جواب دینے کے بجائے وہ یکدم ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر بس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. اسٹاپ ابھی قدرے دور تھا. وہ ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہو گئی. تیزی سے چلتی بس اسٹاپ پر رکی تو وہ عارف پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر نیچے اتر گئی. اس کی زندگی میں عارف کا باپ ختم ہو چکا تھا اور وہ کبھی بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھنے والی تھی. دفتر پہنچنے تک وہ اس کا خیال بھی اپنے ذہن سے جھٹک چکی تھی. دفتر میں اپنا کام نمٹاتے ہوئے بھی وہ آج شام ہونے والے جلسے کے متعلق سوچتی رہی. لنچ ٹائم سے کچھ پہلے رندھاوا نے اسے بلا کر اس سلسلے میں بریفنگ دی. اسے رندھاوا کی بریفنگ سے زیادہ اپنی پلاننگ پر عمل کرنے میں دلچسپی تھی. چنانچہ جب لنچ کے بعد رندھاوا نے اسے دوبارہ اپنے روم میں بلایا تو وہ تھوڑی سی جھنجھلا گئی, لیکن باس کے حکم کی تعمیل تو کرنا ہی تھی. تمہارے لیے جانی نامی کسی آدمی کا فون آیا تھا. اس نے میسج دیا کہ تمہارے فادر کی طبیعت اچانک ہی بہت بگڑ گئی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں, اس لیے تم فوری ہاسپٹل پہنچو. اس کی توقعات کے خلاف رندھاوا نے اسے کسی اور مقصد کے لیے کال کیا تھا. اس کا دماغ سنسا ہو گیا. وہ تو جلسے میں شرکت کے لیے کچھ ہی دیر بعد دفتر سے نکلنے والی تھی, لیکن عین وقت پر ایسی بری خبر آ گئی تھی. تم ہاسپٹل چلی جاؤ, میں رپورٹنگ کے لیے کسی اور کو بھیج دوں گا. جلسے میں میری جگہ کسی اور کو بھیجیں گے؟ جولیٹ نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ پوچھا. اصل میں تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج پھر موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا. شیور, میں کسی اور کو بھیج دوں گا. تم ہاسپٹل جا کر اپنے فادر کو دیکھو. پہلی بار اسے احساس ہوا کہ رندھاوا کی اتنی مہربانی کا مطلب تھا کہ جوزف کی حالت بہت سیریس ہے. وہ ایک دم اس کیفیت سے نکل آئی جو ہنوز مسلسل اس پر طاری تھی. اس کے دماغ میں انتقام کے علاوہ کسی اور خیال کو آنے ہی نہیں دے رہی تھی. انتقام لینے کا موقع تو اسے پھر بھی کبھی مل سکتا تھا, لیکن ابھی تو اسے اس شخص کے بارے میں سوچنا تھا جس نے اپنی شفقت کے سائے میں اس کی پرورش کی تھی اور انگلی تھام کر چلنا سکھایا تھا. وہ محبت, وہ پیار یاد آیا تو وہ سب کچھ فراموش کر کے اسپتال کے لیے دوڑ گئی. وقت کی اہمیت کے پیش نظر اس بار اس نے بس سے سفر کرنے کے بجائے ٹیکسی کا انتخاب کیا. ٹیکسی ڈرائیور نے بھی اس کی فرمائش پر ٹیکسی بہت تیزی سے چلائی. اسپتال کے گیٹ پر اتر کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس وارڈ تک پہنچی جہاں جوزف کو رکھا گیا تھا. وہاں جوزف کے بیڈ کے گرد جانی, ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف اس طرح گھیرا ڈال کر کھڑے تھے کہ اسے جوزف کی شکل دکھائی نہیں دی. ڈیڈ, اس نے بے ساختہ دور سے جوزف کو پکارا. اس کی پکار پر جانی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ بری طرح ستا ہوا تھا. جولیٹ کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے اچانک ہی دھڑکنا بھول گیا اور کوئی سوال کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے. فاروق کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے مخصوص محلے سے باور کرا دیا کہ وہ کسی اسپتال کے کمرے میں ہے. فوری طور پر اسے یاد نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں موجود ہے. بس سر میں اٹھتی ٹیسیں تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اسپتال پہنچا ہے. مسٹر فاروق کو ہوش آ گیا ہے, میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں. کمرے میں ابھرنے والی دھیمی آواز نے اسے احساس دلایا کہ اس کمرے میں اس کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے. اس نے مائیں جانب گردن گھما کر دیکھا. یہ جملہ ادا کرنے والی کیتھرائن تھی اور اس کا مخاطب ربن تھا جس نے اس کی بات سن کر محض اپنا سر ہلایا اور گدی دار بینچ سے اٹھ کر فاروق کی طرف بڑھا. وہ بستر کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو فاروق نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہے. کیسا ہے تو؟ جاستی درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں, پر ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ یہاں کس وجہ سے لائی گیا ہوں. آ جائے گا یاد بھی, جلدی کاہے کی ہے؟ اسی وقت کیتھرائن ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں آئی. اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا اور پھر اس کا معائنہ کرنے لگا. سر میں زیادہ درد تو نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں کو الٹ کر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے پوچھا. تھوڑی دیر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی ہیں. ایسا چوٹ کے کارن ہو رہا ہے. ابھی زخم تازہ ہے اس لیے تکلیف دے رہا ہے, پر چنتا کی کوئی بات نہیں, زیادہ گہرا گھاؤ نہیں ہے, جلد بھر جائے گا. پھر ڈاکٹر نے طبی اصطلاحات میں کیتھرائن کو ہدایات دی. کیتھرائن کو اس کے سابقہ تکلیف کی وجہ سے تشویش تھی کہ سر پر لگنے والی یہ نئی چوٹ کہیں مسئلہ نہ بن جائے, لیکن ڈاکٹر کو اطمینان تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے.
اس کے مطابق لگنے والی چوٹ نے وقتی طور پر شاک تو لگایا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جو پیچیدگی کا سبب بنتی۔ میری رائے میں تو ان کی حالت تسلی بخش ہے۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ آ جائے تو آپ کا رہا سہا شک بھی دور ہو جائے گا۔ اس بیچ آپ انہیں پابندی سے میڈیسن دیتی رہیں۔ میں نے بمبئی میں مسٹر فاروق کے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد ان کے لیے دوائیاں تجویز کی ہیں، ڈاکٹر نے کہا، پھر فاروق کے بازو پر ہلکی سی دوستانہ تھپکی دیتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ شکنتلا اور اس کے باپ کو فون کر کے ہوٹل میں بتا دے کہ فاروق اب ہوش میں ہے، آ کر اس سے مل جائیں، بیچارے مروت میں اپنا سفر کھوٹا کیے بیٹھے۔ ڈاکٹر گیا تو ربن نے کیتھرائن کو حکم دیا۔ اس کے منہ سے شکنتلا کا نام سنتے ہی فاروق کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ شکنتلا کا پرس چھیننے والا اچکا پکڑا گیا یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ربن سے پوچھا۔ بھاگ کر کدھر ہی جائے گا، پکڑا تو جانا ہی ہے اس نے، ربن لاپرواہی سے بولا۔ فاروق سمجھ گیا کہ فی الحال وہ اسے کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا اور نیا سوال داغا۔ شکنتلا اور اس کے فادر تو بمبئی کے لیے فلائٹ لینے والے تھے نا، پھر ابھی تک ہوٹل میں کیوں ہیں؟ تیرے کارن رک گئے۔ شکنتلا کے پرس میں اچھی خاصی رقم اور زیور تھا، انہیں اس کی بھی فکر ہوگی۔ میں اس اچکے کو ہرگز بھی پرس لے جانے نہیں دیتا، لیکن عین وقت پر قسمت دھوکہ دے گئی۔ زیور اور رقم کا مسئلہ نہیں ہے، پر اپنے کو اس اچکے کو چھوڑنے کا بھی نہیں ہے۔ تو ادھر اسپتال میں نہ پڑا ہوتا نا تو اپن پہلے اس کا حساب کتاب کرتا۔ تیرے سر پر چوٹ لگ گئی تھی اس لیے اپن ٹینشن میں آ گیا، پر اب ڈاکٹر نے تیرے سامنے بول دیا کہ چنتا کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیرے کو ادھر سے چھٹی مل جائے نا تو اپن شملہ چلتے ہیں، اپنے کو واپس بمبئی لوٹنے کا بھی ہے، ادھر بھی سالہ بہت کچھ الٹا پڑا ہے۔ میری مانو استاد تو تم یہیں سے واپس پلٹ جاؤ، میں کو اکیلا تو ہوں نہیں، گولو اور کیتھرائن ہے نا میرے ساتھ، پھر جانا بھی تو سیٹ کی گاڑی میں ہے۔ تیرے کو معلوم ہے اپن کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، اپن نے تیرے کو شملہ پہنچانے کا بولا ہے تو وہاں پہنچا کر ہی واپس جائے گا بس، ربن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے اس انداز کے بعد فاروق کے پاس بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس بات کو چھوڑ کر وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، ہوٹل جا کر تھوڑی دیر آرام ہی کر لو، پتہ نہیں کب سے نیند ملی، مانا کہ بہت ہمت والے ہو، پر ہو تو گوشت پوش کے آدمی ہی نا، اور آدمی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے کو سب معلوم میرے، اپن خود بھی اپنے کو اپنی برداشت سے زیادہ کٹھنائی میں نہیں ڈالتے۔ اسی وقت دروازے سے کیتھرائن اندر آئی۔ فون کر دیا سیٹ کو؟ جی، وہ لوگ ہاسپٹل آ رہے ہیں، میں فون کرنے کے بعد ذرا ہاسپٹل کی لیب تک چلی گئی تھی تاکہ پتہ کر سکوں کہ مسٹر فاروق کے ٹیسٹوں کی رپورٹ آنے میں کتنا وقت لگے گا، وہیں پر تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ پھر کیا بولا لیب والوں نے؟ کل دوپہر تک کا ٹائم لگے گا، ان سے ریکویسٹ کرتی سسٹر کہ رپورٹ جلدی دے دیں، ہمیں شملہ بھی جانا ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے مسٹر فاروق۔ کائے کو اتنی جلدی مچا رہا ہیرو، اپنے کو بمبئی لوٹنے کا فکر ہے، پر تیرے سے بڑھ کے نہیں۔ بمبئی میں اپنے پاس ایک اڈے کی گدی تو ہے ہی نا، پر تیرے کو دل کی بولے، اگر اپنے کو جا کر برطانیہ کے تخت پر بھی بیٹھنا ہوتا نا تو اپن تیرے آگے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پر تو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور بار بار خیریت دکھا کر اپنے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیتھرائن کے نرم لہجے کے مقابلے میں ربن کا لہجہ خاصا تلخ تھا، لیکن اس تلخی میں جو محبت چھپی تھی اسے فاروق اچھی طرح پہچانتا تھا، سو اپنے طرز عمل پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو بس ربن کو مزید زحمت سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ اس کے اس طرز عمل سے ربن کے بے پناہ خلوص کو دھچکا لگے گا۔ اس نے چاہا کہ اپنے رویے پر معافی مانگ لے، پر یہ سوچ کر رہ گیا کہ کہیں یہ چیز بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ آپ کچھ تھوڑا سا کھا پی لیں مسٹر فاروق، اس کے بعد مجھے آپ کو دوائیاں کھلانی ہیں۔ کمرے کی فضا بدلنے کے لیے کیتھرائن نے غیر محسوس طور پر دخل اندازی کی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ اس وقت کیا کھانا پسند کرے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے فی الحال نرم اور رقیق غذا تجویز کی تھی۔ کیتھرائن کی گنوائی ہوئی اشیاء میں سے فاروق نے دودھ اور بسکٹ کے لیے حامی بھر لی۔ کیتھرائن نے اسے سہارا دے کر تکیوں کی مدد سے بٹھا دیا۔ دودھ اور بسکٹ پر مشتمل ہلکے کھانے کے بعد کیتھرائن نے اس کو دوائیاں دی۔ وہ دوائیں کھا کر دوبارہ لیٹا ہی تھا کہ شکنتلا اور انوپم اگروال چلے آئے۔ دونوں نے بڑے خلوص سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے انہیں بہتر ہونے کے بارے میں بتایا۔ ربن نے بھی ڈاکٹر کی تسلی آمیز گفتگو سے آگاہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ فاروق کی طرف سے بے فکر ہو کر بمبئی کے لیے روانہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ خود بھی کل شملہ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے فاروق کے ٹیسٹوں اور ان کی رپورٹوں سے متعلق کوئی بات نہیں چھیڑی، جس سے فاروق نے اندازہ لگا کہ ربن ان لوگوں کے جلد از جلد بمبئی لوٹ جانے کے حق میں ہے۔ تھوڑی دیر میں سیٹ نے بمبئی کے لیے ٹکٹ بک کروانے جانے کا اندیا دیا تو ظاہر ہو گیا کہ ربن اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہے۔ فاروق کا اندازہ تھا کہ سیٹ کو بیٹی کے پرس میں موجود نقدی اور زیورات کا علم نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اتنی آسانی سے واپسی کی حامی بھر لی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فاروق صاحب، کیا ضرورت تھی آپ کو اس لفنگے کے پیچھے جانے کی؟ بھگوان آپ کی رکشا کرے، لیکن آپ کو اس طرح بستر پر پڑے دیکھ کر مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ آپ میرے پرسی کی خاطر تو کشٹ میں پڑے ہیں۔ انوپم اگروال کی روانگی کے بعد شکنتلا فاروق کے پاس بیٹھ کر نہایت دل سوزی سے بولی، شرمندہ تو میں ہوں گڑیا، تم ہمارے ساتھ تھی، تم اور تمہارے سامان کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ اپنی نظروں کے سامنے تمہارے پرس کا چلے جانا میرے لیے کیسی خفت کا باعث ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم سب مل کر تمہاری چیزیں حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ مجھے اندازہ ہے
کہ اگر تمہارے پرس میں موجود نقدی اور زیورات واپس نہیں ملے تو تمہیں اپنے گھر میں بڑی مشکل ہو جائے گی، اور تمہاری مشکل ہمیں گوارا نہیں ہے۔ فاروق نے بھی پورے خلوص سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اوہ، تو آپ اس کارن ایسے سر پر دوڑ پڑے کہ میرے پرس میں کیش اور جیولری ہے، لیکن پرس میں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ چاچا جی نے پہلی سب چیزیں میرے پرس سے نکلوا کر ڈیڈی کے بیگ میں رکھوا دی تھی۔ شکنتلا نے مزے سے اطلاع دی تو وہ چونک پڑا اور سوالیہ نظروں سے ربن کی طرف دیکھا۔ ربن نے سر کی اثباتی جنبش سے شکنتلا کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس موقع پر فاروق ایک بار پھر ربن کا قائل ہو گیا۔ اس کا ذہن رسا ہمیشہ قبل از وقت ہی حالات کے مطابق فیصلے اور عمل کرواتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی احتیاط اور دوراندیشی نے شکنتلا کو بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ اپنے ساتھ موجود خاتون کے پرس کو چھینا جانا اب بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہی سوچ ربن کی بھی ہوگی۔ مجھے اور ڈیڈی کو تو بس آپ کی چنتا تھی، اس لیے ہم نے اپنے ٹکٹس کینسل کروا دیے۔ آپ چاچا جی کے کتنے لاڈلے ہیں اس بات کا میں اچھی طرح اندازہ ہو گیا، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم میرے پریشانی میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب بھی آپ کی طرف سے اپنی تسلی ہو گئی ہے نا، تو ڈیڈی سیٹیں بک کروانے گئے ہیں، اور انہوں نے بمبئی اپنے مینیجر اور ممی دونوں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ابھی وہ بمبئی واپس نہیں آ سکتے، اس لیے وہ دونوں مل کر بزنس کے معاملات دیکھ لیں۔ تھینک یو سو مچ شکنتلا، تم لوگوں کا یہ خلوص مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تھینک یو کی کیا بات ہے فاروق صاحب، آپ لوگ خود ہی اتنے اچھے ہیں کہ دوسرا آپ سے محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ خیر جانے دیجیے ان سب باتوں کو، اور اب آپ ریسٹ کیجیے، ورنہ مس کیتھرائن مجھے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گی۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ سے زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں، لیکن بس بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ شکنتلا ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی ہوئی ربن کے ساتھ جا بیٹھی۔ فاروق نے دیکھا کہ ربن کی آنکھوں میں شوق سے مسکراہٹ تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے ہر خیال اور اندازے سے واقف ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں مون لیں۔ اسے سچ مچ آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ سا لیا، اور چاہتے ہوئے بھی وہ قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ اسپتال کے اس وارڈ میں داخل ہو چکا ہو۔ اس کی آمد پر اس کی طرف متوجہ ہو جانے والے جانی نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور اپنی جگہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تھینک گاڈ سسٹر کہ تم یہاں پہنچ گیا، تمہارا فادر تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، آؤ مل لو اس سے، وہ تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ وہ تیر کی طرح جوزف کے بستر کی طرف بڑھی۔ مختصر عرصے میں جھٹک کر لاغر ہو جانے والا جوزف کا وجود بس اس کا سایہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، آنکھیں کھولے ڈیڈ، یہ میں ہوں آپ کی جولی۔ اس نے جوزف کا ہاتھ تھام کر اسے آواز دی۔ اس کی یہ پکار آئے گا نہیں گئی۔ جوزف نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے اسے اپنے سامنے جولیٹ کا چہرہ نظر آیا تو اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی رمق سے جاگ اٹھی۔ جولی، مائی ڈارلنگ ڈاٹر۔ بہت دھیمی آواز میں اس نے جولیٹ کو کچھ اس طرح سے پکارا کہ اس کی آنکھیں جذبات سے برس پڑیں۔ وہ جوزف کا ہاتھ تھام کر چومنے لگی۔ اس بار جوزف کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے۔ I'm so sorry my dear daughter۔ بہت ہلکی آواز میں ادا کیا گیا اس کا یہ جملہ جولیٹ نے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود بہت مشکل سے سنا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ جوزف اس سے اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ جوزفین کی جدائی کے غم میں ڈوب کر وہ خود اس کی کیئر نہیں کر سکا اور بیوی کی محبت بیٹی کی محبت پر سبقت لے گئی۔ ایک باپ کی حیثیت سے یقیناً اپنا یہ طرز عمل اس کے لیے باعث ندامت رہا ہوگا، لیکن جولیٹ کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اپن تم سے بہت لو کرتا ہے، پر اپنے سے اب جوزفین کا جدائی سہا نہیں جاتا۔ تم دھیمی آواز میں بولتا وہ اچانک ہی خاموش ہو گیا تو اس کی نبض تھامے کھڑے ڈاکٹر نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مالش کرنے لگا۔ جوزف جو اپنے حواسوں میں تھا اور بس ذرا تھک جانے کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، اس کے اس طرز عمل پر خفیف سا مسکرا دیا اور اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ تم اپنی موم کا ڈائری ضرور پڑھ لینا۔ آئی ہوپ کہ اپنے بعد تم اس ورلڈ میں اکیلا نہیں رہیں گا۔ جملہ مکمل کر کے وہ ایک بار پھر مسکرایا اور اس کی نظریں جولیٹ کے چہرے سے ہٹ کر کسی نادیدہ نقطے پر جم گئی۔ اس پر اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ لگتا تھا وہ دنیا کا سب سے خوشکن اور مسحور کر دینے والا نظارہ دیکھ رہا ہو، لیکن نہیں، وہ اس دنیا کا نظارہ نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی کلائی پر گرفت کے ڈاکٹر کو اس کی خاموش ہو جانے والی نبض نے چپکے سے بتا دیا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ حیرت زدہ ڈاکٹر نے اس کے دل کی دھڑکن چیک کی اور اپنے طور پر خاموش ہو جانے والے دل کو دوبارہ جگانے کے لیے چند کوششیں بھی کر ڈالی، لیکن راہی تو جا چکا تھا۔ I'm sorry miss, he is no more۔ جولیٹ نے ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا جملہ سمجھنے کی اہل نہ ہو۔ جانی نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور خود آگے بڑھ کر جوزف کی ساکت مگر اب تک جگمگاتی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔ تمہارا فادر چلا گیا سسٹر، گاڈ تم کو غم سہنے کا حوصلہ دے۔ ابھی تم ہمارے ساتھ گھر چلو، ہم مسٹر جوزف کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر پہنچانے کا ارینجمنٹ کرتا ہے، وہاں باقی لوگوں سے مشورہ کر کے اس کی تدفین کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں گا۔ جانی بہت ہمدردی کے ساتھ ایک معقول بات کر رہا تھا، لیکن جوزف کے لیے ڈیڈ باڈی کا لفظ سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور وہ زور سے چیخی، شٹ اپ پلیز مس، خود کو سنبھالیے،
بے شک آپ غمزدہ ہیں، لیکن اپنے ہمدرد کے ساتھ ایسا سلوک ٹھیک نہیں ہے۔ ان صاحب نے آپ کے پیچھے آپ کے فادر کو بہت اچھی طرح لک آفٹر کیا ہے۔ وہ نرس جو اب تک جوزف کے پاؤں کے تلوے سہلاتی رہی تھی خاموش نہ رہ سکی اور جولیٹ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھانے لگی۔ کوئی بات نہیں سسٹر، یہ اپن کا سسٹر ہے اور اپن اس کی کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتا۔ جانی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے جولیٹ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو اس کا دل پگھلنے لگا اور وہ بے ساختہ جانی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ جانی کسی بڑے بھائی کسی شفقت سے اسے دلاسا دیتا رہا۔ دنیا کی بھیڑ میں رشتوں سے محروم ہو کر تنہا رہ جانے والی جولیٹ کے لیے اس وقت اس کا وجود غنیمت تھا۔